Ladies and gentlemen, please welcome the talented and the beautiful actress Shahzal Malik, who is all set to shine on the stage as she received the prestigious award. होस्ट ने माइक में उसे स्टेज पर बुलाया। वो मुस्कुराती हुई अपनी निश्चित से उठकर अपने साथ बैठे एक्टर और एक्ट्रेसेस से मिलकर अपना लंबा सिल्की गाउन संभालती हुई स्टेज की सीढ़ियां अबूर कर रही थी। दिस इज एन अमेजिंग फीलिंग। आई एम सो ग्रेटफुल। Thank you so much to everyone who has made this possible. I am truly blessed. शहज़ल मलिक ने वो अवार्ड हाथ में लिए मुस्कुरा रही थी। वो खूबसूरत लड़की इस चमकते अवार्ड के संग मज़ीद खूबसूरत लग रही थी। कितनी ही नज़रों ने उसे हसद से देखा था, जबकि किसी ने उसे ज़ोर से एलईडी पर डेकोरेशन पीस खींच कर मारा था। एलसीडी चूरा चूरा हो गई थी। उसकी सांसों का तनफ़ुस तेज़ हो रहा था और आंखों में शोले भड़क रहे थे। अंधेरे में चेहरा वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन बाहर से आती चांद की रोशनी में उसका वजूद किसी ह्योले की मानद लग रहा था। चेहरे पर काला हुड चढ़ाया हुआ था। पेशानी पर बिखरे बाल पसीने की वजह से हल्के भीगे लग रहे थे, जिसमें एक आंख छुपी हुई थी, जबकि दूसरी आंख वाज़ेह नज़र आ रही थी, जिसकी आईब्रो पर कट लगा हुआ था। शहज़ल मलिक, एक एक चीज़ का हिसाब देना होगा तुम्हें। वो ज़मीन पर घुटनों के बल गिरने के अंदाज में बैठता हुआ धाड़ा था। वो दीवार से लगे रैक के सामने खड़ी मुस्कुराते हुए अपने अवार्ड देख रही थी। इन 5 सालों में उसने न जाने कितने ही अवार्ड्स हासिल किए थे। वो उंगली की पोर से रैक के छोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी, जब उसकी नज़र अपने सबसे पहले अवार्ड पर गई, जो ऊपर से चटका हुआ था। शहज़ल ने मुस्कुराहट मिनटों में सिमट गई थी। आंखों में ढेरों दुख आन ठहरा था। शहज़ल ने उस अवार्ड को हाथों में उठाया, छुआ तो हवा के झोंके ने उसके चंद सालों पीछे ला पटका। मैम, आपकी कामयाबी का पहला अवार्ड आपको मिला है। आप कुछ कहना चाहेंगी? मैम, ऑटोग्राफ प्लीज़। मैम, आप अपने करियर में मज़ीद किन कामयाबियों की ख्वाहिशमंद हैं? मैम, आप अपने चाहने वालों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी? वह अवार्ड लिए रेड कार्पेट पर चलती हुई बाहर अपनी कार की तरफ आ रही थी। उसके गार्ड ने उसे प्रोटोकॉल दिया हुआ था। उसके पास रिपोर्टर्स का रश था। मुख्तलिफ सवालात पूछे जा रहे थे। जब उसने रुक कर आखिरी सवाल सुना, मैं अपने फैंस को यही कहना चाहूँगी कि वो मुझे ऐसे ही सपोर्ट करें, मुझे प्यार दें और हमेशा मेरे साथ रहें। आई लव यू सो मच टू ऑल। मुझे आप सब की सपोर्ट और प्यार की मज़ीद ज़रूरत है, क्योंकि ये जो मेरे हाथ में चमक रहा है, ये मुझे आप सब की वजह से मिला है। वो चहकते हुए अपना अवार्ड हाथ में उठाए कैमरे में देख कर कह रही थी। तभी किसी ने अचानक उसके हाथ से अवार्ड खींच कर ज़मीन पर दे मारा। वो एकदम चौंकी। सारे रिपोर्टर्स उस शख्स की तरफ मुड़े थे। तुम्हें प्यार देने का हक़ सिर्फ मुझे, तुम्हें सिर्फ मेरी ज़रूरत है, समझी तुम? ये अवार्ड मिलना तुम्हारी खुशकिस्मती नहीं, तुम्हारी खुशकिस्मती मेरा साथ है, समझी तुम? वो जीन्स शर्ट वाला लड़का गुस्से से धाड़ा। सब उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। शेज़ल एक दिन से खौफज़दा सी पीछे हुई। वो कैसे इतनी सख्त सिक्योरिटी में भी वहाँ घुस आया? गार्ड्स उसे पकड़ रहे थे, मगर वो बेकाबू हो गया था। तुम कैसे इतने मर्दों के बीच खड़ी हुई हो? हटो, मैंने कहा हटो वहाँ से, दूर हटो वहाँ से। वो दीवानावार चीखता चला जा रहा था और वो शशदर रह गई। और ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं तुमने? हाँ, खुद को छुपाओ, अपना जिस्म ढांपो, जाओ गाड़ी में जाकर बैठो। मैंने कहा अंदर जाओ। शेज़ल, गुस्से और तैश की हालत में उसकी गर्दन की रगें तन गई थी। सिक्योरिटी गार्ड उसे ज़बरदस्ती दबोच कर वहाँ से ले जा रहे थे, मगर वो बस एक ही बात कह रहा था, अपना जिस्म ढांपो शेज़ल, अंदर जाओ। उसकी आवाज़ की बाज़कश तभी तक सुनाई दे रही थी। शेज़ल ने एक झटके से आंखें खोली और उस अवार्ड को वापस रैक पर रखा। वो ढीले ट्राउज़र में मलबूस किचन में शेल्फ के सामने खड़ा था। एक ज़ख्मी पट्टी शुदा हाथ में फौजी कॉर्नफ्लेक्स का डब्बा था, जिसे वो दूध में भरे प्याले में धीरे धीरे उल्टा रहा था। उसकी पली हुई बिल्ली उसके कदमों के गिर्द चक्कर काट रही थी। फिर ट्रे में 2 प्याले रखकर वो अंदर टीवी लाउंज में सोफे पर आ बैठा। उसकी पली हुई भूखी बिल्ली इंतज़ार में उसके कदमों में लौटने लगी। उसने एक प्याला उठाया जिसमें सिर्फ दूध था और एक हाथ से अपनी बिल्ली को गोद में बिठाया। क्या तुम्हें ज़्यादा भूख लग रही है स्नोबेल? वो उसके सामने प्याला पकड़े उसे दूध पिला रहा था। तुम तो वाकई बहुत भूखी हो। बिल्ली ने गर्दन मोड़कर उसे देखकर मियाऊं किया, जैसे उसकी बात का जवाब दिया हो। सो सॉरी, मैं कल तुम्हें बिना कुछ खिलाए यूं ही सो गया था। मैंने भी कुछ नहीं खाया था स्नोबेल। उसने धीरे से बिल्ली के बड़े सफ़ेद बालों पर हाथ फेरते हुए माजरत करके अपना दुख बताया। बिल्ली बस मियाऊं करती रह गई। कल रात वो बहुत खूबसूरत लग रही थी स्नोबेल।
اب کہ وہ بولا تو آنکھوں میں کرب تھا، جبکہ نظریں اپنے اس زخمی ہاتھ پر تھیں۔ ہاتھ بھی زخمی اس نے خود ہی کیا تھا۔ دل تو بہت کیا اس کے پاس چلا جاؤں، مگر خود کو روک لیا۔ اس دفعہ کوئی غلطی نہیں چاہتا۔ میں نے اسے صرف ایک لیٹر بھیجا ہے، پتہ نہیں وہ پڑھے گی بھی یا نہیں۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا تو سنوبل نے گھوم کر اسے خفگی سے گھورا تو وہ ہلکا سا ہنسا۔ جانتا ہوں تم اسے کچھ خاص پسند نہیں کرتی۔ اس نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو بلی دور ہوئی۔ ہاں ہاں بالکل ہی پسند نہیں کرتی، بس۔ اب کہ وہ کھل کر ہنسا تو بلی واپس دودھ پینے لگی۔ تم میرے لیے بہت خاص ہو سنوبل، سب نے مجھے چھوڑ دیا تھا، ملی نے بھی، مگر جب میں جیل سے واپس آیا تو صرف تم ہی میرے ساتھ تھی۔ اس نے نرمی سے کہا تو سنوبل اس کی گود میں لوٹ پوٹ کرنے لگی جیسے لاڈ دکھا رہی ہو۔ میں نے جیل میں ہی پلان ریڈی کر لیا تھا سنوبل، اس دفعہ میں پوری طرح سے تیار ہوں۔ اس نے سامنے بکھرے LED کی کانچ کے ٹکڑوں کو دیکھتے ہوئے ٹھنڈی سانس لی تو بلی دم ہلاتے ہوئے اچھل کر اس کے پیالے کے ارد گرد گھومنے لگی۔ ہاں ٹھیک ہے، سمجھ گیا کہ مجھے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی ہیلتھ پر فوکس کرنا پڑے گا۔ اب اسے اپنا کارن فلیکس کا پیالہ اٹھا کر کھاتے ہوئے کہہ رہا تھا اور وہ اس کی گود میں بیٹھی دودھ کے پیالے میں سے دودھ پی رہی تھی۔ ویسے جیل کا کھانا ذرا بھی اچھا نہیں تھا۔ اب وہ اسے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اسے سینے سے لگا رہا تھا اور وہ اس کے کاندھے پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے بار بار اس کی گود میں آ گر رہی تھی۔ اس کا کوئی شوٹ نہ تھا، وہ آج بالکل فری تھی اور وہ یہ وقت اپنے گھر پر ہی گزارنا چاہتی تھی۔ سو اپنے فینس کی طرف سے آئے تحفے تحائف کھول کر دیکھنے لگی۔ برانڈڈ تحفے، خوبصورت کارڈز اور لیٹرز۔ وہ مسکراتے ہوئے اس فرصت سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، تبھی اس کی نظر ایک کالے رنگ کے لفافے پر گئی جو باقیوں سے بالکل الگ اور سادہ تھا، بالکل سادہ۔ عموماً فینس اپنی پسندیدہ شخصیات کو لیٹرز یا تحفہ دیتے وقت اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ان کے بھیجے پریزنٹ کو دیکھا جائے، جس کے لیے وہ گفٹ باکس یا کارڈ یا لیٹرز کو باہر سے اتنا خوبصورت بنا دیتے ہیں کہ انہیں کھول کر دیکھنے کی چاہ کی جائے۔ شیزل نے اسے ہاتھ میں لے کر کھولا تو اندر سے ایک لیٹر نکل آیا۔ شیزل نے بہت آہستگی سے لفافہ ساتھ رکھ کے ٹیبل پر رکھ کر اس لیٹر کو کھولا تو اندر سے ایک کالے رنگ کا گلاب اس کی گود میں آ گرا، جسے دیکھتی اس کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑنے لگی۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں ابھری۔ ہاتھ کانپ رہے تھے اور لبوں پر ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ شیزل کے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اس پھول کو گود سے اٹھاتی۔ وہ اب اس سفید کاغذ کو دیکھ رہی تھی جسے بھیجنے والے نے اسے سرخ شائی سے لکھا تھا۔ اگر تم غور کرو تو وہ خون تھا، ہر لفظ کے اختتام پر سرخ شائی بہہ رہی تھی۔ خون کے سوکھے سوکھے دھبے پڑے تھے۔ وہ جانتی تھی یہ کس نے بھیجا ہے اور کس چیز سے لکھ کر بھیجا ہے، اپنی محبت کے نام۔ جانتا ہوں تم یہ خط پڑھتے ہوئے ڈر اور خوف کا شکار ہوگی۔ سوچا تھا تم سے ملاقات کروں مگر نہیں آ سکا۔ تمہارا خیال آیا، تمہارے خوف کی وجہ سے میں تم سے ملنے نہ آیا۔ کہیں تم پھر نہ ڈر جاؤ، تم بھی تو پاگل ہو نا، سمجھتی ہی نہیں میں تمہیں کوئی نقصان تھوڑی پہنچاؤں گا، بس تم غلطی نہ کیا کرو۔ تمہیں یہ بتانا تھا کہ آخرکار 4 سال بعد میں جیل سے چھوٹ گیا ہوں، جلد ملنے آؤں گا، انتظار کرنا، فقط تمہارا اور صرف تمہارا، رایان۔ شیزل نے ایک جھٹکے سے اسے دور پھینکا اور گود میں پڑے اس پھول کو کسی اچھوت کی طرح ہاتھ مار کر نیچے گرایا اور پاؤں اوپر کیے اس پر سر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، ایک بار پھر اپنے بھیانک ماضی کو یاد کرنے لگی تھی۔ لوزر لوزر لوزر۔ اس کا یونی کا پہلا دن تھا اور پہلے ہی دن رایان سینئرز کی ریگنگ کا شکار ہو چکا تھا۔ وہ گراؤنڈ میں اوندھے منہ گر پڑا تھا۔ لڑکوں کا ایک گروپ اس کے ارد گرد چکر کاٹ رہا تھا اور باقی لوگ تماشائی بنے لوزر لوزرز کے نعرے لگا رہے تھے۔ رایان نے جیسے اٹھنے کی کوشش کی، ایک لڑکے نے اس کی پشت پر فٹ بال دے ماری۔ وہ پھر سے گرا۔ کپڑے مٹی میں بھر چکے تھے اور کوہنیاں چل گئی تھیں، ماتھے سے ہلکا سا خون نکل رہا تھا۔ تو کھیلے گا ہمارے ساتھ فٹ بال؟ ہاں لوزر۔ وہ جیسے اٹھنے ہی لگا تو ایک اور لڑکے نے پوری قوت سے اسے فٹ بال سے سر پر دے ماری، جس سے وہ پھر سے گرا تھا۔ سالا، پہلے ہی دن ہمارا باپ بن رہا تھا، پہلے دن ہمارے گروپ میں گھس کر لیڈر بن رہا تھا، ایک لڑکے نے حقارت سے کہا اور ایک لات اس کی کمر پر رسید کی۔ وہ کراہ کر رہ گیا۔ اب وہ لوگ اسے لاتوں سے مار رہے تھے، تبھی وہ وہاں آئی۔ ہے کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ پاگل ہو کیا؟ یہ کیا طریقہ ہے ریگنگ کرنے کا؟ جان لو گے کیا اس کی؟ ہٹو دور۔ وہ پینٹ اور لانگ شرٹ والی لڑکی غصے سے ان لڑکوں پر چیخی۔ رایان نے بمشکل گردن گھما کر دیکھا جہاں اسے سفید جاگرز دکھے۔ تمہیں کیا ہے؟ کام کرو جا کے اپنا۔ گروپ کے ایک لڑکے نے اسے آنکھیں دکھا کر کہا۔ اگر تم بھول گئے ہو تو میں تمہیں یاد کروا دوں کہ اس یونی کی پرنسپل اور ہیڈ رشتے میں میرے چچا لگتے ہیں۔
تو خود ہی سمجھدار ہو میں تمہیں کیسے یونی سے سسپینڈ کروا سکتی ہوں۔ وہ گردن اکڑا کر بازو لپیٹ کر پورے اعتماد سے کہہ رہی تھی۔ اس کی بات پر وہ لڑکے خود ہی پیچھے ہٹ گئے۔ اس لڑکی نے قہر برساتی نگاہ تماشائیوں پر ڈالی تھی۔ شرم آنی چاہیے آپ جیسے سینئرز کو جو جونیئرز کی ہیلپ کرنے کے بجائے کھڑے ہو کر سیٹیاں مارتے ہیں۔ وہ افسوس سے سر جھٹک کر نیچے جھکی۔ تماشائی اب وہاں سے جا چکے تھے۔ سنو، اٹھو، چلو، ہمت کرو، کھڑے ہو۔ اس نے ریان کا بازو پکڑتے ہوئے کہا تو وہ بمشکل اٹھ بیٹھا۔ ایک نظر سامنے بیٹھی لڑکی پر ڈالی جو اپنے برانڈڈ کپڑوں کی پرواہ کیے بنا اس کے ساتھ بیٹھی اس کی مٹی سے جٹی کتابیں جھٹک جھٹک کر صاف کرتے ہوئے اس کے بیگ میں ڈال رہی تھی۔ کتنے سال کے ہو؟ اس کا بیگ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اسپاٹ انداز میں پوچھنے لگی۔ ریان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے پوچھا کتنے سال کے ہو تم؟ لہجہ کافی سخت تھا۔ اس نے اس کا چشمہ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ 22۔ وہ بیگ کاندھے پر ڈال کر چشمہ لگاتے ہوئے اٹھنے لگا تو پاؤں کی چوٹ میں درد کی لہر اٹھی۔ اس لڑکی نے کھڑے ہو کر اس کے سامنے ہتھیلی پھیلائی، البتہ چہرے پر اب بھی سخت تاثرات تھے۔ ریان نے پہلے اس کی ہتھیلی کو پھر اس کے چہرے کو دیکھا اور خود ہی ہمت کر کے کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگا، مگر نہ ہو پایا۔ تھام لو میرے ہاتھ میں کانٹے نہیں، اگر اتنی ہمت ان کے ہاتھ روکنے میں کرتے تو یہ حشر نہ ہوا ہوتا۔ ریان نے اس کی ہتھیلی تھامی اور کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھاس پر بیٹھا ہوا بینڈیج کروا رہا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے سرسری سے پوچھا۔ ریان۔ مختصر جواب۔ میرا ملائکہ۔ ملی۔ تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ بالآخر وہ پوچھ بیٹھا۔ کیونکہ تم مجھے ماماز بوائے لگ رہے ہو، مطلب وہ لوگ تمہیں مار رہے تھے اور تم پٹ رہے تھے۔ وہ اب بے یقینی سے کہہ رہی تھی۔ پہلے ہی دن وہ بیچارہ ہاتھ پاؤں اور سر پر پٹی باندھے ہوئے بیٹھا تھا تو کیا کرتا؟ اب کہ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ لگاتے دو ان کے کان کے نیچے، ملائکہ نے غصے سے کہا۔ ماما نے کہا تھا کسی پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ وہ سر جھٹک کر اپنا بازو دیکھنے لگا جہاں پٹی بندھی تھی۔ یعنی میں نے ٹھیک کہا تھا، ماماز بوائے۔ لیکن سیلف ڈیفenس تو کر ہی سکتے تھے نا۔ ملائکہ کی بات پر ریان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ نہیں آتا کہہ کر اب وہ اپنے بیگ پر انگلی پھیر رہا تھا۔ ملائکہ نے سر پیٹا۔ سنو، تم اس طرح ہی رہو گے تو یہ لوگ بار بار تمہیں تنگ کریں گے۔ ملائکہ کی بات پر وہ خاموش رہا تھا۔ ملائکہ نے تفصیلی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ عام سے پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا، نفاست سے بنائے ہوئے بال جو اب تھوڑے سے بکھر چکے تھے، ایک ہاتھ میں پٹی والی گھڑی۔ وہ عام گھرانے لگا، سیدھا سادہ معصوم لڑکا لگ رہا تھا۔ ویسے ایک حل ہے ان سے دور رہنے کا۔ ملائکہ کی بات پر وہ فوراً اسے دیکھنے لگا جیسے پوچھ رہا ہو کیا؟ میرے ساتھ رہا کرو، مجھ سے دوستی کر لو، میں تمہیں بچا لیا کروں گی۔ ملائکہ نے آفر کی تو اس کی نظریں انکاری ہوئیں۔ اوکے، ایز یو وش، بائے۔ وہ کاندھے اچکاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ آج پھر اس کے ساتھ ریگنگ ہوئی تھی۔ وہ گارڈن میں ایک ڈیسک پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کا بیگ ایک طرف پڑا تھا اور اس کے اوپر پھٹی کتابیں بکھری پڑی تھی۔ ملائکہ خاموشی سے اس کے سامنے آ کھڑی۔ ریان کی نظر قریب رکے سفید جاگرز پر گئی۔ اس نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا تو ملائکہ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے ساتھ راہداریوں میں چل رہا تھا۔ تو یہ یہاں کے ہیڈ تمہارے چچا ہیں؟ باتوں باتوں میں اس نے سرسری سے پوچھا۔ ہاں، دور کے چچا۔ خیر، تم نے اب تک کوئی دوست کیوں نہیں بنایا؟ اوف، تبھی تو تمہاری اتنی ریگنگ ہو رہی ہے۔ ایٹ لیسٹ دوست بنا لیتے تو اکیلے تو نہ ہوتے۔ خیر، اب سے ہم ساتھ رہیں گے۔ تم میرے ہی ڈپارٹمنٹ کے ہو تو ہم ساتھ اسٹڈی کریں گے۔ میرے پاس کچھ ایکسٹرا بکس ہیں، تم لے لینا۔ ملائکہ کی بات پر وہ رکا۔ نہیں، میں وہ خرید لوں گا۔ وہ جیسے شرمندہ ہوا۔ اس کی ضرورت نہیں، سیمسٹر کی تیاری کرنی ہے، تم رکھ لو، اسٹڈی کمپلیٹ ہونے کے بعد واپس کر دینا۔ اچھا، اب سنو، تم میرے ساتھ ہی رہو گے۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں لائن دے رہی ہوں یا پھنسا رہی ہوں یا مجھے شوق ہے تمہاری مدد کر کے احسان جتانے کا۔ میں بس ایک کلاس والوں کا فرض نبھا رہی ہوں۔ وہ دیکھو، وہ مسلسل بولے جا رہی تھی۔ ریان اس کا چلتا منہ دیکھ رہا تھا۔ وہ جو گروپ دیکھ رہا تھا وہ وہی ہے جسے تم نے کل کٹ کھائی تھی، اور یہ والا گروپ وہ ہے جسے تم نے آج دھویا ہے، اور 2 اور گروپس بھی ہیں جو ان سے بھی کئی زیادہ خطرناک ہیں۔ سچ شکر کہ تم ان کے ہاتھوں میں نہیں لگے۔ اب تم میرے ساتھ رہو تو تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا، وجہ تو تم جانتے ہو۔ وہ اسے کسی بچے کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی اور خاموشی سے سر ہلا رہا تھا۔ اور اگر تم کسی دن نہ آئی تو؟ اس نے رک کر پوچھا تو وہ مسکرائی۔ میں اب سے روز آؤں گی کیونکہ مجھے ایک دوست مل گیا جیسا میں چاہتی تھی۔ اس نے خوش دلی سے کہا تو وہ پہلی بار مسکرایا تھا۔ مجھ سے پہلے تمہارے دوست نہیں تھے ملائکہ؟ ریان نے اب کی حیرت سے سوال کیا۔ ملی؟ تم مجھے ملی کہا کرو۔ ہاں، میں نے دوست نہیں بنائے، آفرز تو بہت تھیں مگر میں کام سے کام رکھنے والی لڑکی ہوں، اور تمہاری مختصر مزاجی مجھے بھا گئی۔
اب سے ہم دوست ہیں اور کرائم پارٹنرز بھی. ملائکہ نے اسے آنکھ ماری تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا. کرائم پارٹنرز؟ ہاں نا، میں تمہیں سب سکھاؤں گی، فائٹنگ، سیلف ڈیفense وغیرہ وغیرہ. وہ دلچسپی سے کہنے لگی. میں کیا کروں گا سیکھ کر؟ وہ ہلکا سا ہنسا. ارے تمہارے کام آئے گا فیوچر میں، ہر جگہ میں تھوڑی نہ ہوں گی تمہیں بچانے کے لیے. اس نے سر جھٹک کر کہا تو وہ خاموش ہو گیا. آج 1 مہینہ ہو گیا تھا ان کی دوستی کو. وہ پہلے تو کافی چپ چپ رہتا تھا، مگر بعد میں وہ اسے کافی حد تک بے تکلف ہو گیا تھا. وہ دونوں کینٹین سے واپس آ رہے تھے. تم نے بتایا نہیں تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ وہ برگر کھاتے ہوئے پوچھنے لگی، جبکہ وہ صرف چائے پی رہا تھا. میری فیملی نہیں ہے کوئی، اکلوتا تھا. ابو کا انتقال کو کافی عرصہ گزر گیا، امی کے انتقال کو چند ماہ ہوئے ہیں. وہ گاؤں رہتی تھی، میں تو اسکالرشپ پر یہاں آیا ہوں. اس نے افسردگی سے کہا. اوہ آئی ایم سوری ریان. وہ ایک دم شرمندہ ہوئی. اٹس اوکے. ریان نے چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا. تبھی چلتے چلتے وہ اچانک کسی سے ٹکرایا تھا. اوہ مائی گاڈ. ریان کے ہاتھ میں موجود چائے کا کپ اس کے کپڑوں پر الٹ چکا تھا. وہ بے یقینی سے اپنے برانڈڈ کپڑوں کو دیکھ رہی تھی. لو آ گئی فیوچر اسٹار. ملائکہ نے بیزاری سے سر جھٹکا. ہاؤ ڈیئر یو. شیزل ملک دھاڑی تھی، جبکہ ریان بس اسے دیکھتا رہ گیا تھا. وہ کوئی نازک سی گڑیا کی مانند تھی جسے اگر ہاتھ لگاؤ تو میلی ہو جائے. تم اندھے ہو کیا؟ شیزل اس پر بھڑکی. سو سوری. وہ اتنا ہی کہہ سکا. سوری؟ ہاں، میرا ریہرسل شروع ہونے والا ہے، میں کیا کروں گی اب وہاں؟ تمہاری سوری سے کیا ہوگا؟ تم جانتے ہو یہ ڈریس کرنا مہنگا تھا. تمہارے باپ نے اپنی پوری زندگی لگا کر کمائے ہوں گے نا، اس سے بھی کہیں زیادہ مہنگا ڈریس تھا یہ جو تم نے برباد کر دیا. وہ غصے اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات لیے اسے گھور رہی تھی، جبکہ اس کی 2 دوستیں پیچھے کھڑی تماشا دیکھ رہی تھیں. اب کی بار ایان نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا. اپنے اس بےہودہ کپڑوں کی قیمت کو آپ میرے باپ کی زندگی بھر کی کمائی سے کمپیئر نہ ہی کریں تو بہتر ہوگا. ملی کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بول چکا تھا، اور اس کا جواب سن کر جہاں ملی حیران رہ گئی، وہیں شیزل کے تن بدن میں آگ لگی تھی. تمہاری اتنی ہمت، تم نے میرے برانڈڈ ڈریس کو بےہودہ کہا؟ شیزل نے غصے سے چلاتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ ایان کے گال پر جڑا تھا. وہاں تماشا لگ چکا تھا. ہے یو وچ. ملی نے آگے بڑھ کر شیزل کو دھکا دیا. شیزل اپنی دوستوں سے ٹکرائی، جبکہ ریان اب تک چہرے کا ایک طرف کو جھکائے اسی پوزیشن میں کھڑا تھا. پھر دھیرے سے سیدھا ہوا مگر نظر نہیں اٹھائی. ریہرسل سے پہلے آپ کو سیم ڈریس مل جائے گا، وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ بولا. ملی نے گھوم کر اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو. ریان، یہ تو ایسی ڈرامے بازیاں کرتی ہے، مگر تم پاگل ہو گئے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ ملی سے کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، مگر وہ ہجوم سے نکل کر چلتا چلا جا رہا تھا. وہ اپنی دوستوں کے ساتھ ڈریسنگ روم میں بیٹھی تھی، تبھی وہاں اس کی ایک اور دوست آئی اور ایک پیکٹ اس کی طرف بڑھایا. شیزل نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے پیکٹ تھاما اور کھولنے لگی. اندر وہی سیم ڈریس تھا جو ریان کی چائے گرنے کی وجہ سے خراب ہوا تھا. واو، یہ تو سیم ویسا ہی ہے شیزل. اس کی دوستوں کی آنکھیں چار ہوئیں. شیزل خود حیران تھی کیونکہ یہ کوئی لوکل ڈریس نہیں تھا، بلکہ ساتھ ڈیزائنر کا کارڈ بھی موجود تھا. یہ پنک کلر کا وداؤٹ آستینوں والا گاؤن تھا. مجھے نہیں پہننا یہ. اس نے اپنی دوست کی طرف اچھال کر منہ بناتے ہوئے کہا. تم پاگل ہو؟ صرف 15 منٹ رہ گئے ہیں تمہارے ڈانس کی ریہرسل شروع ہونے میں. اس کی دوست نے گھورا. اس نے میرے ڈریس کو بےہودہ کہا تھا. ارے وہ معصوم ہے بیچارہ، تم نے دیکھا تو تھا جب نیا آیا تھا تو کیسے شکل سے تو براڈ مائنڈڈ لگتا ہے، اور ایسے پرانے خیالات کے لوگ کیا جانے فیشن. اسے دوستوں نے کافی دیر بیٹھ کر مغز ماری کی، تب کہیں جا کر وہ تیار ہوئی. تمہیں پتہ ہے سنوبر، آج میں اس سے ملا. وہ دور سے جتنی خوبصورت لگتی تھی، قریب آ کر اس سے بھی زیادہ لگ رہی تھی. وہ بلی کو ہاتھ میں لیے اس سے باتیں کر رہا تھا، جو میاؤں میاؤں کرتی ہوئی اس کی باتوں کا جواب دے رہی تھی. وہ صرف خوبصورت ہے، اچھی بالکل نہیں ہے. وہ خفگی سے بتا رہا تھا. غصہ بہت کرتی ہے، غلط جملے استعمال کرتی ہے اور مارتی بھی ہے. اس نے گال پر ہاتھ رکھے ہوئے بچوں کی طرح منہ بنایا تھا. مگر ملی بہت اچھی ہے. تمہیں پتہ ہے وہ کل آ رہی ہے. اسے تم سے ملاؤں گا، تم ملو گی نا اس سے؟ وہ سنوبیل کو گود میں لیے کہہ رہا تھا اور اپنی زبان میں اسے مثبت جواب دے رہی تھی. یہ لو، واش کروا دیا ہے، شکریہ تمہارا. وہ جو کتابوں پر جھکا کافی مصروف لگ رہا تھا. شیزل کے بڑھتے ہوئے ہاتھ میں ڈریس دیکھ کر سیدھا ہوا. میں کیا کروں گا اس کا؟ وہ سنجیدہ تھا. جس سے ادھار پر لے کر آئے تھے اس کو واپس کر دینا. شیزل نے کاٹدار لہجے میں کہا. ٹھیک ہے. اس نے خاموشی سے وہ ڈریس پیکٹ لے کر ڈیسک پر رکھ دیا اور واپس مصروف ہو گیا. لگتے تو بڑے مڈل کلاس ہو، اتنا مہنگا ڈریس کیسے لیا ہے؟ وہ بھی اتنی جلدی، وہ بھی بالکل سیم اور سیم سائز کا. شیزل نے اسے سر تا پیر دیکھتے ہوئے طنز کیا. جیسا کہ آپ نے کہا ادھار پر.
وہ کاندھے اچکا کر کہنے لگا۔ شیزل نے غصے سے اسے دیکھا کرتے ہوئے چلی گئی۔ تبھی ملی وہاں آئی۔ یہ فیوچر اسٹار یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس نے منہ کے عجیب و غریب زاویے بناتے ہوئے پوچھا۔ پھر اس کی نظر اس ڈریس پر گئی۔ یار یہ تمہارے پاس کیسے آ گیا؟ ہاں یہ تو بہت مہنگا ہوگا نا؟ وہ اب تک حیران تھی۔ زیادہ نہیں، 15,000 کا ہے۔ وہ بس اتنا ہی بتا سکا، مزید یہ کہ یہ ڈریس اس نے اپنے ایک دوست کی شاپ پر دیکھا تھا تو بس اس وقت کال کر کے آرڈر دے دیا۔ ویسے تم چل رہی ہو نا آج میرے گھر؟ اب وہ مزید اس سے کچھ کہہ رہا تھا اور وہ ہنس کر ہاں میں سر ہلا رہی تھی۔ آج جب وہ یوں نہیں آیا تو سب کی نظریں اس پر تھیں، کیونکہ وہ ہاف آستین کی ٹی شرٹ میں تھا، جس وجہ سے اس کے اسٹرانگ مسلز واضح ہو رہے تھے اور سینے سے شرٹ ٹائٹ، غرض اس کی باڈی شیپ واضح ہو رہی تھی۔ لڑکیاں دلچسپی سے رک رک کر اسے دیکھ رہی تھیں، جب شیزل تو اس دن کے بعد سے اکثر اسے یوں ہی دیکھا کرتی تھی۔ ہاں ڈولے شولے، ملی نے اسے چھیڑا تو وہ مسکرایا۔ یار سنوبل میری شرٹ منہ میں دبوچ کر پتہ نہیں کہاں لے گئی تھی، تبھی جلدی جلدی میں یہ پہن کر آ گیا۔ وہ ہنس کر کچھ اور بھی کہہ رہا تھا۔ شیزل نے نوٹ کیا اگر وہ اپنے اس معصومانہ انداز سے نکل آئے تو یقیناً بہت ہینڈسم لگے گا۔ ان کی یونی میں کوئی کانسرٹ ہونے والا تھا۔ گانے کے شوقین لوگ اس وقت جگہ جگہ گٹار لیے بیٹھے پریکٹس کر رہے تھے، جبکہ ریان ہمیشہ کی طرح کتاب میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ آج اس نے نیو بلو چیک والی شرٹ کے ساتھ وائٹ پینٹ پہن رکھی تھی، البتہ آج بالوں کو جل سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ وہ آج الگ الگ سا لگ رہا تھا۔ ملی پہلے تو اسے دیکھتی رہی، پھر جھپٹ کر اس کی کتاب چھینی۔ بس کرو فیوچر پرائم منسٹر، ہو گئی بہت پڑھائی، چلو چلتے ہیں نا، ہم بھی حصہ لیتے ہیں کانسرٹ میں، ملی نے ضد کی۔ ملی کتاب واپس کرو، شاباش، میرے پاس ان فضولیات کے لیے وقت نہیں ہے۔ ریان نے اسے نرمی سے ڈپٹا۔ ملی نے نفی میں سر ہلایا۔ ملی پلیز۔ ریان نے تھوڑا سخت نظروں سے اسے دیکھا تو ملی نے منہ بسوڑ کر کتاب اس کے ہاتھ میں دی۔ وہ کتنا بدل گیا تھا۔ پہلے ملی اسے کنٹرول میں رکھتی تھی، مگر اب وہ دھیرے دھیرے ملی پر حاوی ہو رہا تھا۔ تو میرے لیے اپنے وقت کی ذرا سی قربانی دے کر گانا نہیں گا سکتے میری خوشی کے لیے؟ وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں گرائے معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ ریان نفی میں سر ہلاتے ہوئے مسکرایا۔ تبھی شیزل جو کافی دیر سے انہیں دیکھ رہی تھی اپنی دوستوں کے ساتھ وہاں سے گزرنے لگی۔ پڑھنا تو ایک بہانہ ہے، ورنہ یہ برومائن ٹائپ لوگ کیا جانے کہ گٹار کسے کہتے ہیں، گانا کیسے گاتے ہیں۔ وہ بظاہر اپنی دوست سے مخاطب ہو کر بلند آواز میں کہتے ہوئے گزرنے لگی۔ ایک جتاتی نگاہ ریان پر ڈالی اور طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ ملی غصے سے اٹھ کر اس کے پیچھے کچھ کہتی، تبھی ریان نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہاں تم خاموش ہی رہو اور یوں ہی ہر ایرے غیرے نتھو خیرے سے اپنے ساتھ ساتھ میرا بھی مذاق اڑواتے رہو۔ وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ ریان نے گہری سانس لی، پھر سوچ کر اٹھا اور ساتھ والے گروہ کی طرف گیا۔ کیا یہ مجھے دے سکتے ہیں جسٹ فار 5 منٹس پلیز؟ اس نے اپنے سے کم عمر لڑکے کو مخاطب کیا جو گٹار لیے بیٹھا تھا۔ اس لڑکے نے گٹار اسے دیا۔ میلی دس از فار یو۔ وہ جو غصے سے منہ بناتے ہوئے وہاں سے جا رہی تھی، ریان کی آواز پر رک کر پلٹی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ گٹار لیے کھڑا تھا اور ملی کو 9.99% یقین تھا کہ وہ اسے منانے کے چکر میں سب کے سامنے اپنی بے عزتی کروانے والا ہے، مگر جب اس نے گٹار بجانا شروع کیا تو سب رک کر اسے دیکھنے لگے۔ شیزل حیرانی اور ملی منہ کھولے تعجب سے اسے دیکھ رہی تھی، جو گٹار تھامے کھڑا اب گا رہا تھا۔ ساری رات آہیں بھرتا، پل پل یادوں میں مرتا، مانے نہ میری من میرا۔ ایک دم ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ وہ لاکھوں لوگوں کی نظروں کے درمیان شیزل کی نظروں کی تپش محسوس کر سکتا تھا۔ تھوڑے تھوڑے ہوش مد ہوشی سی ہے، نیم بے ہوشی سی ہے، جانے نہ کچھ بھی من میرا۔ جہاں سب نے سکتے میں آئے ہوئے تھے، وہیں اس لڑکے نے موبائل نکال کر ریان کی ویڈیو بنانا شروع کی، جس سے ریان نے گٹار لیا تھا۔ یوں ایک ایک کر کے کافی لوگوں نے موبائل کیمرہ آن کیا تھا، جبکہ ملی، جس کو 99% یقین غلط ثابت ہوا، وہ حیرانگی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے اب اسے دیکھ رہی تھی۔ جو اتنے لوگوں میں کھڑا اس کے لیے گانا گا رہا تھا، وہ صرف اسے دیکھ رہا تھا، اور ملی ہواؤں میں تھی، جبکہ دوسری طرف شیزل، جسے ریان کا دایاں رخ نظر آ رہا تھا، اس کی دلکش آواز میں خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ ملی اب موبائل نکال کر اس کی ویڈیو بنا رہی تھی، جبکہ آخری تعریفیں یہ والی لائن پر اس نے رخ موڑ کر ایک نظر شیزل کو دیکھا،
جو ایک دم چونکی تھی۔ رایان نے شیزل کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکے سے گردن کو جنبش دی۔ شیزل سن ہو کر رہ گئی۔ کیا وہ اسے سنا رہا تھا؟ وہاں اسٹوڈنٹس کا رش لگ گیا۔ وہ جو لوگ اس کی ریگنگ پر لوزر لوزر کے نعرے لگا رہے تھے ان سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، اور جو لوگ ہفتوں سے پریکٹس کر رہے تھے وہ اب بےچارگی سے اسے دیکھ رہے تھے جس نے انہیں پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ رگ رگ سمایا میرے دل پر وہ چھایا میرے، مجھ میں وہ ایسے جیسے جام، گر برسات میں پانی جیسے، کوئی کہانی جیسے، دل سے ہو دل تک جو بیاں۔ اس نے مسکراتے ہوئے ملی کو دیکھا۔ ملی نے آنکھ مارتے ہوئے تھم کے اشارے سے اس کی تعریف کی۔ اب وہ دوسری طرف گھوم گیا تھا۔ بہت دھیرے سے، کسی نے کچھ خاص نوٹ نہیں کیا تھا، مگر وہ جو دور بیٹھی تھی اس کا ایک ایک انداز نوٹ کر رہی تھی۔ وہ اس کی طرف ہی تو گھوما تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی، بازو لپیٹے، مدھم مسکراہٹ کے ساتھ ایک ادا سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی وہ گٹار تھامے چلتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ملی نے کیمرے سے منہ نکال کر نہ سمجھی سے رایان کو دیکھا۔ سب کی نظریں کبھی شیزل اور کبھی رایان پر گھوم رہی تھی۔ تجھ کو جو دیکھے یہ مجھ کو لے کے، بس تیرے پیچھے پیچھے بھاگے۔ اس کے بالکل سامنے آ کر رکا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ کہہ رہا تھا، اور شیزل کو اس کی گہری آنکھیں اپنے اندر تک اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ تیرا جنون ہے تو ہی سکون ہے، تجھ سے ہی باندھے دل کے دھاگے۔ اس کے گرد گھومتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ یہ چکر نہ صرف شیزل بلکہ اس سے چپکی کھڑی اس کی دونوں دوستوں کے گرد بھی تھا۔ اب اس کے سامنے آ رکا، پھر اس کی دوست کا ہاتھ پکڑ کر اس کے سامنے کیا تو شیزل نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا، جبکہ شیزل کی دوست اپنا ہاتھ چھڑا کر حیرت سے شیزل کا ڈریس دیکھ رہی تھی جو بے دہانی میں اس کے ہاتھ میں پکڑا سنیک میں لگے کیچپ کی وجہ سے گندا ہو گیا تھا۔ شیزل نے اپنا ڈریس دیکھا اور پھر رایان کو جو ایک طرفہ مسکرا رہا تھا۔ شیزل نے گھوم کر اپنی دوست کو گھورا جو معذرت خواہانہ انداز میں اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ رایان پلٹ کر واپس اپنی پوزیشن پر آ چکا تھا۔ ملی نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی۔ وہ چپ ہوا تو جیسے ایک زہر ٹوٹا۔ لوگ ہوٹنگ کر رہے تھے اور شیزل خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رایان نے گٹار واپس اس لڑکے کو تھما کر شکریہ ادا کیا۔ تبھی ملی بھاگتی ہوئی آئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ شیزل کے چہرے کے نقوش اچانک ہی بگڑے۔ رایان دیکھ چکا تھا۔ وہ ہیرو کمال کر دیا، بریلینٹ۔ تم اتنا اچھا گاتے ہو، تمہیں تو گٹار بھی پلے کرنا آتا ہے یار، پلیز تم بھی پارٹیسپیٹ کرو نا۔ وہ اب اسے لاڈ دکھاتے ہوئے مزید کچھ کہہ رہی تھی، جبکہ رایان کی گہری نظریں شیزل پر جمی ہوئی تھی جو غصے سے وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے رایان نے نوٹ کیا کہ شیزل اسے اور ملی کو ساتھ دیکھ کر اکثر یا تو رخ پھیر لیتی یا اس کے چہرے کے تاثرات بگڑ جاتے، جبکہ جب وہ اکیلا ہوتا اسے مسلسل شیزل کی نظریں خود پر محسوس ہوتی تھیں۔ یار تم گالو نا پلیز ایک بار بس۔ ملی کی ضد پھر سے شروع ہو گئی، جبکہ اب وہ صرف دو نہیں رہے تھے، وہ گٹار والا لڑکا ساتھ بھی ان کا دوست بن چکا تھا۔ رایان بھائی پلیز گا لیں، ایک ہی تو رات کی بات ہے۔ ساتھ نے بھی اصرار کیا۔ ملی ساتھ، میں بالکل بھی نہیں گانے والا، نہ ہی میں کانسرٹ میں آؤں گا، وہ تو بس یوں ہی ملی کے لیے گایا تھا، اس کا ہر کسی یہ مطلب نہیں کہ میرا کوئی ارادہ ہے۔ وہ مکمل طور پر انکار کر چکا تھا۔ دونوں کا منہ لٹک گیا، جبکہ وہ اس کے سامنے کچھ ڈیسک چھوڑ کر بیٹھی پین دانتوں میں دبائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوتا اگر وہ ایک بار گا لیتا؟ دل تھا کہ وہ ایک بار پھر سے گائے، وہ سننا چاہتی تھی، وجہ اسے نہیں معلوم تھی۔ ویسے اتنا برا بھی نہیں گاتے۔ وہ لائبریری میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا جب شیزل کی آواز پر سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ کیا میں ادھر بیٹھ سکتی ہوں؟ نہ کوئی اکڑ نہ ادا، وہ عام سے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ رایان نے محض سر کو خم دے کر کہا ہاں۔ وہ آ بیٹھی۔ تم کنسرٹ میں کیوں نہیں آنا چاہتے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ مجھے کیوں آنا چاہیے؟ وہ الٹا سوال کر رہا تھا۔ مشہور ہو جاؤ گے، لوگ پسند کریں گے تمہیں، ممکن ہے آگے چانسز مل جائیں بڑھنے کے۔ وہ کاندھے اچکا کر کہنے لگی، مجھے ضرورت نہیں ان سب کی۔ وہ کتابوں کے صفحات پلٹتے ہوئے کہنے لگا۔ شیزل نے تعجب سے اسے دیکھا۔ بائی دا وے آئی ایم سوری۔ تھوڑی دیر کے وقفے کے بعد وہ بولی تو رایان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کس چیز کے لیے؟ وہ انجان بن رہا تھا۔ میرے اس دن کے بیہیویئر کے لیے مجھے غصہ آ گیا تھا۔ تم واقعی بہت سادہ سے ہو اور مجھے تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔
وہ معذرت خواہ انداز میں کہہ رہی تھی جب رایان نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا، پھر اس کے تھوڑا قریب ہوا۔ شیزل کو اس کے انداز میں اچانک بدلاؤ محسوس ہوا۔ مجھے اتنا سادہ مت سمجھیے گا، میں غلطی معاف نہیں کرتا، مگر میں ایسے 1000 تھپڑ بھی کھا سکتا ہوں، بس شرط یہ ہے کہ وہ تھپڑ آپ کے ہاتھ سے لگا ہو۔ وہ ٹھنڈے انداز میں سرگوشی کرتے ہوئے اٹھ کر چلا گیا، جبکہ شیزل سن سی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ وہ کیا کہہ کر گیا تھا اور وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ اور یہ وہ لمحہ تھا جب شیزل ملک کا دل واقعی رایان کے لیے بدل گیا تھا۔ کتنے ہی دن گزر چکے تھے، وہ دونوں یوں ہی خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھا کرتے تھے۔ البتہ اس دن کے بعد سے کوئی بات نہ ہوئی، مگر آئی کانٹیکٹ جاری تھا۔ وہ ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے تھے، تبھی انہیں ایک ٹاپک دیا گیا جس پر انہیں ایک ہی دن میں اسائنمنٹ تیار کرنا تھی۔ رایان کی تو اسائنمنٹ بن چکی تھی، اب وہ ملی اور ساتھ کے ساتھ ان کی اسائنمنٹ پر ورک کر رہا تھا جو تقریباً تیار ہو چکا تھا جب شیزل ادھر آئی۔ ہائے رایان، ایک ہیلپ کر دو گے؟ شیزل نے رایان کو مخاطب کیا تو ملی نے پہلے رایان اور پھر شیزل کو دیکھا، جبکہ رایان سوالیہ نظروں سے شیزل کو دیکھ رہا تھا۔ سر نے بہت سارے گروپس بنائے اور ہر گروپ کو الگ ٹاپک پر اسائنمنٹ ٹاسک دیا ہے۔ میں کل کسی وجہ سے اسائنمنٹ نہیں بنا سکی اور اسائنمنٹ جمع کروانے میں صرف 1 گھنٹہ رہ گیا۔ میں کیا کروں؟ مجھے تو ٹاپک بھی سمجھ نہیں آ رہا ٹھیک سے۔ اس نے اپنی پریشانی بیان کی تو ملی نے اسے گھورا۔ کتنی عجیب بات ہے نا ساتھ، لوگ پہلے کسی سے بے قابو ہو کر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور بعد میں ان کو انہی لوگوں کی مدد کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ملی بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی۔ شیزل نے ایک سخت نگاہ ملی پر ڈالی۔ تم میری ہیلپ کر سکتے ہو تو بتا دو، ورنہ میں خود کر لوں گی۔ شیزل نے کاٹ دار نگاہ رایان پر ڈالی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا وہ غصہ قابو کرتے ہوئے پلٹ چکی تھی۔ آئی بڑی ہیروئن نہ ہو تو۔ ملی نے سر جھٹکا۔ ملی، ایسے نہیں کرتے، وہ مشکل میں ہے۔ رایان نے ملی کو ٹوکا۔ او ہیلو، میں نے کیا کر دیا؟ وہ خود یہاں آئی تھی، تم لکھ کر لے لو، یہ اس کی کوئی چال ہوگی۔ ملی نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا تو رایان نے اسے دیکھا۔ خبردار جو تم اس کی ہیلپ کرنے گئے، تھپڑ مارا تھا اس نے تمہیں، چپ کر کے بیٹھو ادھر، ہلنا مت بالکل بھی۔ ملی اسے انگلی دکھا کر وارن کرنے لگی تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اٹھا۔ سوری ملی، مجھے اس کی مدد کرنی ہوگی۔ ملی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ کاندھے پر بیگ ڈالے وہاں سے چلا گیا۔ وہ ڈانس کی پریکٹس کر رہی تھی جب اس کی نظر دروازے کی طرف گئی، جہاں وہ چشمہ لگائے کاندھے پر بیگ ٹانگ کے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شیزل نے سر جھٹک کر اسے نظر انداز کر دیا۔ وہ چلتا وہ اس کی طرف آیا، وہ دوسری طرف رخ کیے اسٹیپ لے رہی تھی۔ شیزل، جب اس نے اس کی طرف جھک کر سرگوشی کی تو وہ اچانک پلٹی۔ اس سے پہلے وہ گرتی، رایان نے اس کی کمر سے تھام کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ اس کی کولون کی خوشبو بآسانی سونگھ سکتی تھی۔ وہ اسے بھلی لگی تھی۔ چلیں، وہ اس کے لبوں کو دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہنے لگا۔ لائبریری، نوٹ بنانے ہیں نا؟ جملہ مکمل کر کے اس سے دور ہوا تو وہ بھی سنبھل کر سر ہلانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں لائبریری میں موجود تھے۔ وہ ہاتھ میں کاغذ پکڑے جس میں موضوع لکھے ہوئے تھے، کتابیں تلاش کر رہا تھا، جبکہ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بس اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جب اسے مخاطب کرتا تو وہ چونک کر ہوش میں آتی اور پھر کھو جاتی۔ بس 3 بکس کا کام ہے، باقی چیٹ جی پی ٹی کی ہیلپ لے لیں گے۔ اوکے۔ وہ کتابیں تھامتے ہوئے جیسے ہی پلٹا، وہ بے دہانی میں اس کی طرف مڑی تھی۔ اگر وہ نہ رکتا تو ان کے ہونٹ ٹکرا جاتے۔ اس کی سانسیں محسوس کر رہا تھا اور شیزل کو اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے کو جلساتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ دونوں میں سے کوئی 1 انچ بھی نہ ہلا تھا۔ وہ جو خود روکے کھڑا تھا دھیرے دھیرے اس کے قریب ہونے لگا۔ وہ تھوڑا تھوڑا پیچھے ہونے لگی۔ پش می، وہ سرگوشی کرنے لگا۔ شیزل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ آئی سیڈ پش می، ورنہ میں کنٹرول کھو دوں گا۔ وہ اپنی سانسوں کی تیزی سے بڑھتے تنفس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے شدت سے کہنے لگا تو شیزل نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے تھوڑا دور دھکیلا۔ وہ آنکھیں بند کر کے گہری سانس لیتے ہوئے خود کو نارمل کرنے لگا۔ شیزل اس کے اچانک بدل جانے والے انداز پر نہ جانے کیوں اپنا دل ہار بیٹھی۔ جس کے لیے آئے تھے وہ کام کرتے ہیں، وہ نظریں چراتے ہوئے کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ کام کے دوران وہ اسے ایک ایک چیز سمجھا بھی رہا تھا اور ساتھ میں خود بھی کام کر رہا تھا۔ شیزل اب مکمل طور پر کام کی طرف متوجہ تھی، مگر گاہے بگاہے اسے بھی دیکھ لیتی۔ وہ پہلی دفعہ اسے اتنا بولتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جبکہ ملی دور سے ان دونوں کو ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہوئے دیکھ کر اندر ہی اندر سلگ کر رہ گئی تھی۔ سو یہ ہو گئی کمپلیٹ۔ رایان نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنساتے ہوئے انگلیاں چٹخائیں۔ تب اس کی نظر ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھی شیزل پر گئی جو ٹیبل پر رکھی کتابوں پر سر جھکائے سو رہی تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ شیزل کے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ رایان نے پہلے اسے اٹھانے کا سوچا،
مگر پھر دھیرے سے اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو چہرے سے ہٹایا۔ ہمیشہ کی طرح خوبصورت، وہ زیر لب کہتے ہوئے مسکرایا تھا، تبھی وہ کسمساتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ ریان نے واپس ہاتھ پیچھے کھینچا۔ یہ لو سبمٹ کروا دو، صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں۔ وہ اس کے پیپرز اس کی طرف بڑھاتے ہوئے سنجیدگی سے اٹھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ اچانک پوچھ بیٹھی۔ کلاس میں اپنی۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ تم نے کچھ کھایا بھی نہیں میری وجہ سے۔ تم رکو، میں سبمٹ کرواتا ہوں، پھر ساتھ کینٹین چلتے ہیں۔ شیزل پھرتی سے اپنا سامان سمیٹتے ہوئے کہنے لگی، نہیں تھینکس پلیز، مجھے جانا ہوگا۔ وہ بنا اس کا جواب سنے پلٹ گیا تھا اور وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اچھا بابا سوری نا، کیا ہو گیا ملی یار؟ وہ 10 منٹ سے اسے منا رہا تھا مگر ملی کا غصہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ نہیں مطلب تم مجھے میرے منہ پر ہی منع کرتے ہوئے اس کے پیچھے چلے گئے؟ اس نے تمہیں تھپڑ مارا تھا، تمہیں یاد بھی ہے یا نہیں؟ یا تم سب کچھ بھول گئے؟ وہ پھر سے اس پر بھڑک اٹھی جبکہ ساتھ سامنے بیٹھا ان دونوں کی بحث سن رہا تھا۔ ملی میں صرف مدد کرنے گیا تھا، وہ ہماری کلاس فیلو ہے، مانا کہ اس نے غلط کیا تھا مگر ہمارا فرض بنتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ وہ اب نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ شیزل گارڈن میں دور بیٹھی سب دیکھ رہی تھی۔ ہاں تم ایک کام کرو نا، تم خدمت خلق فاؤنڈیشن کھول کر جاؤ، ملی نے جل بھن کر کہا تو جہاں سعید نے قہقہ لگایا وہیں ریان بھی ہنسا۔ ملی نے باری باری دونوں کو گھورا، پھر رخ پھیر کر بیٹھ گئی۔ اچھا بھائی بتاؤ کیسے مانو گی، کیا کروں؟ ریان نے اسے اپنی طرف کیا۔ جو کہوں گی وہ کرو گے؟ ملی نے آئی بروز کھا کر پوچھا۔ ریان نے ہاں میں سر ہلایا۔ ملی کی آنکھوں میں شرارتیں چمکی۔ ریان نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ 1 منٹ، کہیں کان پکڑ کر اٹھک بیٹھک تو نہیں کروانے والی تم؟ ریان کی بات پر وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی تھی۔ ریان نے گہری سانس لی اور بینچ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ کانوں تک گئے تھے جب ملی نے ہنستے ہوئے اس کے ہاتھوں کو تھاما۔ ارے پاگل، تم سچ میں کرنے والے تھے کیا؟ وہ ہنوز ہنس رہی تھی۔ ہاں تو تمہیں منانا بھی تو ہے۔ وہ کافی حد تک سنجیدہ تھا۔ تم ایک گانا گا لو، میں مان جاؤں گی، ملی نے مسکراتے ہوئے نرمی سے کہا تو ریان سانس بھر کر رہ گیا جبکہ ساتھ گٹار اس کی طرف بڑھائے ایک ہاتھ سے موبائل کا کیمرہ آن کیے کھڑا تھا۔ وہ دور تھی مگر وہ دیکھ سکتی تھی۔ وہ اس کے کہنے پر گٹار تھامے بینچ کی پشت پر بیٹھا تھا جبکہ ملی خود اس سے ذرا فاصلے پر بینچ پر بیٹھ کر گردن موڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ ساتھ اسے تھوڑا دور ہو کر نیچے گھاس پر کیمرہ پکڑے بیٹھا تھا۔ وہ ٹرکش سانگ گا رہا تھا۔ ملی خوشگوار حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جبکہ شیزل کو یہ احساس ہی تھا چین دے رہا تھا کہ وہ کسی اور کی بے چین کر رہا تھا کہ وہ کسی اور کی فرمائش پر کسی کو منانے کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے گانا گا رہا تھا۔ شیزل نے نوٹ کیا کافی لڑکیاں ریان کی طرف دلچسپی سے دیکھ رہی تھیں۔ اس ہوا بھی سب ہوٹنگ کر رہے تھے۔ ملی پرجوش ہو کر تالیاں بجا رہی تھی اور ریان مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر دور کھڑی شیزل پر گئی جو سخت تاثرات لیے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ریان کے دیکھنے پر وہ پلٹ کر چلی گئی تھی۔ ان کا لیکچر ختم ہوا تو شیزل نے پلٹ کر فوراً ریان کو دیکھا۔ وہ کتابوں میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ شیزل سر جھکا کر مسکرائے۔ یہ اچھا موقع تھا اس سے بات کرنے کا۔ کلاس میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، سب کینٹین کی طرف چلے گئے تھے کیونکہ ملی کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر گئی ہوئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ریان فری ٹائم میں زیادہ تر کتابوں میں ہی مصروف رہتا تھا۔ ملی کے کسی قریبی رشتہ دار کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اسے اچانک جانا پڑا۔ اس نے ریان کو بتایا تھا کہ وہ کانسرٹ میں نہیں آئے گی اور ریان نے بھی اس بات کا یقین دلایا تھا کہ وہ اس کے بنا کسی کانسرٹ، کسی پارٹی، کسی بھی فنکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا۔ سو وہ بے فکر ہو کر گئی تھی۔ شیزل اس کے پاس آ بیٹھی۔ سنو ریان، کیا تم میرے ساتھ کانسرٹ میں چلو گے؟ میرا کوئی پارٹنر نہیں ہے، میری فرینڈز پہلے ہی بکنگ کروا چکی تھی اور میں رہ گئی تھی۔ کیا تم چلو گے پلیز؟ کیونکہ ٹائم لمٹ ختم ہو گئی اور میری بکنگ نہیں ہو پا رہی۔ اگر تمہیں تو سب نے گاتے ہوئے دیکھا تھا نا، تمہیں اجازت مل جائے گی۔ شیزل نے اپنا مدعا بیان کیا تو ریان پہلے اسے دیکھتا رہا پھر آگے کو جھکا کیونکہ اس کے سامنے والی سیٹ پر اس کی طرف منہ کیے بیٹھی تھی۔ تمہیں مجھ سے بات کرنے کے لیے کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کر سکتی ہو کیونکہ صرف تم ہی کر سکتی ہو۔ اس کی نظروں سے گھبراتے ہوئے وہ جو نظریں جھکا گئی تھی اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جس پر وہ نظریں اٹھائے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی مسکراتی نظریں شیزل کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ میں واقعی چاہتی ہوں کہ تم کانسرٹ میں آؤ۔ اب کہ وہ بولی تو لہجہ حد درجہ دھیما تھا۔ صرف اتنا ہی؟ وہ چہرہ اس کے بے حد قریب کیے آئی برو چکا کر پوچھنے لگا۔ میں چاہتی ہوں تم کچھ گاؤ۔ شیزل نے دھڑکنوں کے بڑھتے شور کے درمیان بمشکل اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بس اتنا ہی؟ ریان اس کے بے حد قریب ہو گیا تھا۔ شیزل نے ایک دم آنکھیں بند کر لیں۔ اسے لگا وہ ابھی کچھ کر دے گا۔ وہ چپ رہی۔
البتہ رایان کی گرم جھلستی ہوئی سانسیں اس کے چہرے کو جھلسا رہی تھی، جسے وہ بآسانی محسوس کر رہی تھی۔ کہو، بس اتنا ہی؟ تھوڑی دیر کے وقفے کے بعد وہ پھر سے بولا تھا۔ رایان کی نظر اس کے کپ کپاتے گلابی لبوں پر تھی، جبکہ شیزل کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں چاہتی ہوں تم صرف میرے لیے گاؤ۔ اب کی بار اس نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی۔ وہ بولی تو رایان نے چہرہ ترچھا کر کے اس کے لبوں کے قریب اپنے لب کیے۔ شیزل نے آنکھیں میچی۔ میں ضرور گاؤں گا، صرف تمہارے لیے، وہ سرگوشی نما انداز میں کہہ رہا تھا۔ اس دوران 2 دفعہ رایان کے ہونٹ اس کے ہونٹوں سے مس ہوئے تھے۔ دھڑکنوں کا شور بڑھ رہا تھا اور دل مچل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پھونک مارتے پیچھے ہوا، کتابیں اور بیگ لے کر اٹھ کر چلا گیا۔ وہ آنکھیں کھولتے ہوئے دھیرے سے مسکرائی تھی۔ کنسرٹ شہر کے سب سے بڑے گراؤنڈ میں رکھا گیا تھا۔ کنسرٹ 10 بجے شروع ہونے والا تھا، جبکہ اسٹوڈنٹس 8 بجے سے یہاں موجود تھے۔ وہ براؤن کلر کی ٹائٹ جینز اور وائٹ شرٹ پہنی ہوئی، شرٹ کے اوپری براؤن ہی کوٹ پہن رکھا تھا۔ ہائی ہیلز، میک اپ شدہ چہرہ، کھلے بال، ایلیگنٹ جیولری، وہ بالکل پرفیکٹ لگ رہی تھی، مگر چہرے پر شدید اضطراب تھا۔ وہ بار بار گھڑی دیکھتی، مگر وہ اب تک نہیں آیا تھا۔ دل میں بار بار وسوسے آ رہے تھے کہ شاید وہ آئے ہی نہ۔ اف، کاش میں اس کا فون نمبر لے لیتی۔ اسے اب افسوس ہو رہا تھا۔ تبھی کوئی پیچھے سے اس کے کان کی طرف جھکا۔ انتظار کروانے کے لیے معذرت بیوٹیفل، ٹریفک میں پھنسا ہوا تھا۔ رایان کی جان لیوا سرگوشی پر وہ ایک دم مڑی اور ساکت رہ گئی۔ وہ بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ پر بلیک ہی اوپن شرٹ پہنا ہوا تھا، بالوں کو جل سے سیٹ کر رکھا تھا، پیروں میں وائٹ جاگرز سے، ہاتھ میں گھڑی، البتہ چشمہ غائب تھا۔ وہ آج دل چھو لینے کی حد تک پرکشش لگ رہا تھا۔ اس نے شیزل کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ ہوش میں آئی۔ اگر ایسے ہی دیکھتی رہو گی تو یہاں بھی پھنس جاؤں گا۔ رایان نے اس کی طرف جھک کر سرگوشی کی تو وہ ایک ادا سے مسکرائے۔ اور اگر آپ پھنس گئے تو کبھی نکل نہیں پاؤ گے، وہ بازو لپیٹتے مزے سے کہنے لگی۔ نکلنا چاہے گا بھی کون؟ رایان اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا تو وہ دھیرے سے مسکرائی۔ تبھی ساتھ دوڑتا وہ ان کی طرف آیا۔ غضب ہو گیا رایان بھائی، دونوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ جن بڑے سنگرز کو آنا تھا وہ نہیں آئے، مطلب کنسرٹ کا پروگرام تو بڑھ گیا، اب یونی کے ہی کچھ لوگ جنہیں ڈھنگ سے گانا آتا ہے پرفارم کریں گے۔ ساتھ کے بتانے پر رایان نے گہری سانس لی۔ اچھی بات ہے، عام لوگوں کو بھی موقع دینا چاہیے، وہ سادگی سے کہنے لگا۔ آج وہ بالکل مختلف اور بڑا بڑا لگ رہا تھا، کہیں سے بھی پہلے دن والا لڑکا نہیں لگ رہا تھا۔ یہی تو لسٹ میں آپ کا بھی نام شامل ہے، شروعات آپ ہی سے کریں گے، جائیں اب۔ سعد نے چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ 1 منٹ، میرا نام کیسے آ گیا؟ میں نے تو نہیں لکھوایا تھا، میں صرف ایک گانا گانے والا تھا۔ وہ حیران تھا۔ ارے کسی نے بھی اپنا نام نہیں ڈالا، بس جس نے گانے کی پریکٹس کی تھی ججز نے ان کا نام خود لکھ دیا، اور آپ کی تو ویڈیو پوری یونی میں وائرل ہوئی تھی، آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ وہ بتا کر جس تیزی سے آیا تھا اسی پھرتی سے واپس بھاگا، جبکہ وہ مضطرب تھا۔ تم ٹینس کیوں؟ اتنا اچھا تو گاتے ہو، پھر کیا مسئلہ ہے؟ وہ نرمی سے اس کا بازو تھامے ہوئے کہنے لگی۔ ٹینس نہیں، میں بس ملی کو مس کر رہا ہوں، وہ افسردگی سے کہہ رہا تھا۔ شیزل نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ یعنی میری موجودگی میں تمہارے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی؟ اٹس اوکے۔ وہ ایک دم ہی غصے میں آ گئی۔ وہ پلٹ کر جانے لگی، تبھی رایان نے اسے بازو سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی، بس یہی دیکھنا تھا۔ رایان زمائنی انداز سے مسکرایا۔ کیا؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہی تمہاری جیلسی؟ رایان نے آنکھ دبائی تو شیزل کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ اس نے خفگی سے منہ پھیر لیا، مگر اسے اچانک ہی رایان کی غیر موجودگی محسوس ہونے لگی۔ وہ پلٹی تو وہ واقعی غائب تھا۔ وہ پریشان ہی ہو گئی تھی، اسے ڈھونڈ رہی تھی، فکر مندی سے، بے چینی سے، بے صبری سے، مگر تبھی سب نے ہوٹنگ سٹارٹ کی۔ وہ رکی اور پلٹی۔ سامنے اسٹیج پر سپاٹ لائٹس کی روشنی میں کوئی کھڑا نظر آ رہا تھا، گٹار تھامے، سر جھکائے۔ جب اس نے سر اٹھایا تو چہرہ واضح ہوا، وہ رایان تھا۔ شیزل اسے دیکھے گئی۔ وہ سیارہ سانگ کی دھن بجا رہا تھا، وہ لوگوں کے ہجوم میں بھی صرف اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں راستہ بناتے ہوئے اسٹیج کے قریب آئی، البتہ الگ آگے بھی تھوڑے لوگ جمع تھے، جن میں لڑکیاں زیادہ تھیں۔ تو پاس ہے میرے پاس ہے ایسے، میرا کوئی احساس ہے جیسے۔ رایان نے گانا شروع کیا۔ سب دم سادے اسے سن رہے تھے، سب کی نظریں اس پر مرکوز تھیں، سبھی اسے جاننے لگے تھے، مگر اس کی نظریں تو صرف ایک چہرے کا دیدار کر رہی تھیں۔ تو پاس ہے میرے پاس ہے ایسے، میرا کوئی احساس ہے جیسے۔ رایان کا ایک ہاتھ اپنے دل تک گیا،
جہاں دل نے شور مچا رکھا تھا۔ بے ساختہ شیزل کا ہاتھ بھی اپنے دل کے مقام تک گیا، دونوں کے دلوں کا رابطہ سا بن گیا تھا، تبھی ایک سی رفتار میں دھڑک رہے تھے۔ ریان کا ایک ہاتھ اپنے دل تک گیا جہاں دل نے شور مچا رکھا تھا، بے ساختہ شیزل کا ہاتھ اپنے دل کے مقام تک گیا اور دونوں کے دلوں کا رابطہ سا بن گیا، تبھی ایک سی رفتار میں دھڑک رہے تھے۔ ہائے میں مر ہی جاؤں جو تجھ کو نہ پاؤں، باتوں میں تیری میں راتیں بتاؤں۔ دوسری طرف ساتھ کیمرہ آن کیے کھڑا ملی کو اس کا لائیو کانسرٹ دکھا رہا تھا۔ ہونٹوں پر لمحہ لمحہ ہے نام تیرا ہے، تجھ کو ہی گاؤں میں تجھ کو پکاروں۔ اس کے دل کا شواس نے ارد گرد شہر سا بنا دیا تھا۔ سیارہ تو بدلا نہیں ہے، موسم ذرا سا کھویا ہوا ہے۔ شہر سا ٹوٹا تھا، سب ہوٹنگ کر رہے تھے اور وہ گا رہا تھا، تمہاری آواز بہت اچھی ہے۔ وہ دونوں واپسی پر واک کرتے ہوئے گھر کے راستے بڑھ رہے تھے۔ شیزل تعریف کی بنا نہ رہ سکی تو وہ مسکرایا۔ آپ کی بھی اچھی ہے، بس ذرا ڈریسنگ اسٹائل چینج کر لیں۔ ریان کی بات پر اس نے گھوم کر اسے دیکھا۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے میں کپڑے اچھے نہیں پہنتی؟ وہ حیران ہوئی۔ نہیں، بس تھوڑے اوور ہوتے ہیں۔ اچھا، اس بات پر تھپڑ نہ مار دینا۔ وہ ہنسا تو وہ بھی مسکرائی۔ میں دراز کے لیے ماڈلنگ کرتی ہوں اور بہت جلد کیٹ واک پر بھی اپنا نام بناؤں گی۔ وہاں تو یہ کہتے عام ہوتے ہیں، ہم عام سے لہجے میں بتا رہی تھی۔ آپ کو سب دیکھیں گے، یہ مجھے برداشت نہیں۔ وہ رک کر بہت ضبط سے کہنے لگا، پھر بھی لہجہ سخت تھا۔ اور تمہیں کیوں نہیں برداشت؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگی۔ آپ تو ایسے پوچھ رہی ہیں جیسے میرے جذباتوں سے ناواقف۔ اس نے سر جھٹک کر کہا، ایسا ہی ہے۔ شیزل نے کاندھے اچکائے تو وہ رکا۔ شیزل نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ریان نے آگے بڑھ کر اسے اپنی طرف کھینچ کر دیوار سے لگایا۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور وہ لوگ اس وقت ایک سنسان جگہ پر کھڑے ہوئے تھے جہاں صرف چاند کی روشنی تھی۔ تو کیا خیال ہے پھر؟ کرواؤں آپ کو اپنے جذباتوں سے واقف؟ ہاں؟ شیزل نے دور ہونے کی کوشش کی مگر ریان کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ وہ دھیرے سے اس کے لبوں پر جھکا اور کافی دیر تک جھکا رہا۔ شیزل کی سانسیں اکھڑنے لگیں تو وہ پیچھے ہوا۔ وہ اس کے سینے سے لگی تیز تیز سانسیں لینے لگی۔ آپ صرف میری ہیں، خود کو کسی چیز کی طرف سب کے سامنے پیش نہ کریں۔ آپ کو شو پیس نہیں، آپ ریان کی پسندیدہ عورت ہیں۔ آپ پر صرف میرا حق ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے محبت بھرے لہجے میں اسے باور کروا رہا تھا۔ شیزل کا تو دل ہی بند ہو گیا تھا۔ کسی ڈیزائنر کو حق نہیں آپ کے جسم کو چھونے کا، کسی میک اپ آرٹسٹ کی اوقات نہیں کہ وہ آپ کے چہرے کو چھوئے۔ آپ کے جسم پر صرف ایک مرد کا حق ہے اور وہ میں ہوں، سمجھی آپ؟ وہ بہت نرمی سے کہہ رہا تھا۔ شیزل نے بے ساختہ نظریں جھکائیں۔ وہ اس شخص کے لیے اپنے شوق ختم کر سکتی تھی۔ وہ اگر شہزادی تھی تو وہ اس شخص کے لیے اپنا محل، عیش و آرام اور اپنی حکمرانی چھوڑ سکتی تھی کیونکہ وہ اس سے عشق کرنے لگی تھی۔ ابھی 1 ہفتہ ہی گزرا تھا اور اس 1 ہفتے میں اس نے دنیا جہاں کی خوشیاں محسوس کی تھی۔ وہ اس کی تھی، صرف اس کی۔ یہ احساس ہی اسے پاگل کیے رکھتا تھا۔ وہ ہر دن جا بجا اس کے جسم پر اپنا پرحدت لمس چھوڑتا رہتا تھا تاکہ وہ صرف اس کی خوشبو سے مہکتی رہے۔ مگر یہ سلسلہ زیادہ دیر نہ رہا کیونکہ ملی واپس آ چکی تھی۔ وہ جو سارا دن اس کے ساتھ رہتا تھا، ملی کے آ جانے پر اسے کم ہی وقت دے رہا تھا۔ ویسے میں تم سے ناراض ہوں، تم نے مجھے نہیں بتایا کہ تم کنسرٹ میں جا رہے ہو، اچانک ہی ارادہ بنا لیا، وہ بھی شیزل کے ساتھ۔ تھینکس ٹو ساتھ جس نے مجھے لائیو لیا، ورنہ تم تو کبھی بتاتے ہی نہ، ملی نے خفگی سے اظہار کیا۔ میں نہیں جانے والا تھا ملی، وہ تو شیزل کے انسسٹ کرنے پر چلا گیا، بس یوں ہی، ریان نے سادگی سے کہا تو ملی نے اسے مشکوک نظروں سے گھورا۔ کوئی یوں ہی نہیں چلا جاتا، اور یہ شیزل تم میں کچھ زیادہ ہی انٹرسٹ نہیں لے رہی؟ ملی کے انداز پر وہ سر پیچھے کر کے ہنسا۔ تم مجھ پر شک کر رہی ہو ملی نے اسے مزید گھورا۔ تم سدھر جاؤ، تم اس کے بہت زیادہ کلوز ہوتے جا رہے ہو۔ ریان مجھے ساری رپورٹس مل رہی ہیں، ملی نے اسے انگلی دکھاتے ہوئے کہا۔ فکر نہ کرو، تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا بیسٹی، ریان نے اس کی ناک پکڑتے ہوئے آنکھ مار کر کہا تو ناراضگی بھلائے مسکرائی۔ اسے بہت ساری باتیں کرنی تھی اپنے دوست سے، مگر تبھی شیزل وہاں آئی۔ اسے ملی کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر تیور چڑھے۔ میں پچھلے آدھے گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں اور تم 10 منٹ کا کہہ کر یہاں بیٹھے ہوئے ہو، شیزل نے باقاعدہ اسے گھور کر کہا۔ ہاں میں بس آ ہی رہا تھا، چلو چلتے ہیں۔ ریان فوراً اٹھ کر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ ملی اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ تمہاری دوست، یہ چبھ رہی ہے مجھے بہت، دور رہا کرو اس سے۔
شیزل ریان کے بازوں کو تھامے وارن کرنے والے انداز میں کہنے لگی، اوور پوزیسو نہ ہو، وہ صرف دوست ہے۔ ریان نے اسے سمجھایا، مجھے نہیں پسند میرا پسندیدہ مرد کسی اور کو منہ لگائے۔ شیزل نے ریک سے بک نکالتے ہوئے کہا۔ ریان اس کے بک والے ہاتھوں کو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ تم چاہتی ہو صرف تمہیں لگاؤں؟ وہ شدت سے کہتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا۔ شیزل اسے یوں ہی محسوس کرتی رہی۔ یہ شیزل کب سے ریان میں دلچسپی لینے لگی ہے؟ اور یہ ریان کیوں اس نخریلی لڑکی کو منہ لگا رہا ہے؟ ملی کا تو بس نہیں چل رہا تھا وہ شیزل کی جان ہی لے لے۔ پتہ نہیں ملی، وہ اسے ہم سے دور کر رہی ہے۔ تم کچھ کرو نا، تم اظہار کیوں نہیں کر دیتی؟ ایسا نہ ہو دیر ہو جائے۔ سعد نے فکر مندی سے کہا تو ملی نے سر ہلایا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں اس سے بہت پہلے ہی کہنے والی تھی، مگر مجھے جانا پڑ گیا۔ مگر اب میں آ گئی ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گی۔ ملی نے اسے تسلی دی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اٹھی۔ وہ گٹار تھامے کھڑا شیزل کی فرمائش پر کچھ گنگنا رہا تھا۔ ملی کے قدم وہیں تھمے۔ کیا جانے تو میرے ارادے، لے جاؤں گا سانسیں چرا کر، دل کہہ رہا ہے گنہگار بن جا، بڑا چین ہے ان گناہوں سے آگے۔ وہ شیزل کے گرد گھومتے ہوئے گا رہا تھا۔ سب رک کر اسے دیکھ رہے تھے۔ شیزل مسکرا رہی تھی، ملی سن کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میں گم شدہ سی رات ہوں، میری خوشنما صبح ہو تم۔ وہ شیزل کے قریب آ چکا، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں جو جی رہا ہوں وجہ تم ہو۔ اس نے ایک ہاتھ سے شیزل کا ہاتھ تھام کر اسے گھمایا۔ سب تالیاں بجا رہے تھے جبکہ ملی آنکھوں میں آنسو لیے واپس پلٹ گئی۔ اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ پسند کرتی ہے تمہیں، شیزل غصے سے کہہ رہی تھی۔ شیزل کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ صرف میری دوست ہے، تم غلط سوچ رہی ہو۔ ریان کے سخت لہجے پر شیزل نے موبائل اسکرین اس کے سامنے کی۔ ویڈیو شیزل کی دوست نے بھیجی تھی جس میں ملی روتے ہوئے سعد کے سامنے ریان سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی، اور وہ بے یقینی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اب بھی تم یہی کہو گے کہ وہ صرف دوست سمجھتی ہے تمہیں؟ میں اسے سمجھا دوں گا۔ شیزل کچھ اور بھی کہہ رہی تھی مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ملی کے سامنے بیٹھا تھا۔ ملی، میں اسے بہت پہلے سے پسند کرتا ہوں، اس کے مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے بھی پہلے۔ ریان کی بات پر ملی نے ضبط سے آنکھیں میچی۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے ریان، ہم دوست ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ملی نے مسکراتے ہوئے آنسو صاف کیے۔ ریان نے اس کی ناک دباتے ہوئے اسے گلے لگایا۔ اسے ایسے ہی مناتا تھا مگر شیزل دیکھ چکی تھی۔ پھر وہ وقت آ گیا جب شیزل نے ملی یا خود میں سے کسی ایک کو چننے کا کہا۔ ملی کو جب یہ پتہ چلا تو وہ خود پیچھے ہٹ گئی تھی، اور ریان پورا کا پورا شیزل کو مل چکا تھا۔ مگر کہتے ہیں نا، محبت کرنا آسان ہے مگر محبت کے لیے قربانی دینا مشکل۔ اسے جب ریان کے اسٹیٹ کا پتہ چلا تو وہ خود دور ہوتی گئی تھی۔ کبھی ملنے آتی، کبھی بہانہ کر دیتی، اور یوں ہی بہانے سے وہ دور ہو گئی۔ اس کے پاپا نے اس کے لیے کوئی امیر کبیر انسان ڈھونڈا تھا، وہ اس میں انٹرسٹ لینے لگی تھی۔ ریان جب اسے ملنے بلاتا وہ بہانہ کر دیتی، اور آج بھی وہ ریان کو منع کر کے اس نئے شخص کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ جب ریان اس کے سامنے آ رکا تو یہ ہے تمہاری مصروفیات؟ اس نے زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ ایک بھرپور نظر شیزل کے کپڑوں پر ڈالی اور پھر سے وہی ماڈرن کپڑے پہننے لگی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، کون ہو تم؟ ساتھ بیٹھا شخص اچانک اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا عاشق؟ جواباً ریان بھی غصے سے دھاڑا۔ جسٹ شٹ اپ ریان، یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ غصے سے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ریان کو اس کے پہناوے پر افسوس ہو رہا تھا۔ یہ کون ہے اور یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ وہ سختی سے پوچھنے لگا۔ یہ برومائنڈ کون ہے شیزل، جو ایک ماڈل سے اس کے کپڑوں کا پوچھ رہا ہے؟ وہ شخص استہزائیہ انداز میں کہنے لگا۔ میں نے ماڈلنگ شروع کر دی ہے۔ وہ گردن اکڑا کر بولی۔ کیا مطلب؟ تم سب چھوڑ چکی تھی نا؟ ریان حیران تھا۔ آئی ایم سوری ریان، مگر تمہارا اور میرا کوئی فیوچر نہیں، ہمارا اسٹیٹس نہیں ملتا۔ میں مزید تمہارے لیے کوئی قربانی نہیں دے سکتی، سو میں انگیجمنٹ کر رہی ہوں ان سے۔ ریان نے ساتھ کھڑے سوٹڈ بوٹڈ شخص کو دیکھا، پھر طنزیہ مسکرایا۔ پیار ہار گیا اور پیسہ جیت گیا، مگر یاد رکھنا تم صرف میری ہو، وہ درستی سے کہہ کر چلا گیا تھا۔ ماڈلنگ سے فلم تک کا سفر کر کے اس نے پہلا ایوارڈ جیتا تھا جسے ریان سب کے سامنے توڑ چکا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ اس حد تک پاگل ہو چکا تھا کہ وہ جہاں بھی جس کے ساتھ بھی نظر آتی وہ اپنے غصے اور جنون میں اس شخص کو لہو لہان کر دیتا تھا، اور ساتھ ہی کچھ مہینوں بعد وہ اس کے سو کالڈ منگیتر کا قتل بھی کر چکا تھا، جس نے شیزل کی ڈرنک میں نشہ ملا کر اس کا فائدہ اٹھانا چاہا۔ اور جب شیزل کو یقین ہو چکا کہ ریان اسے کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، پولیس اسے لے گئی تھی، مگر وہ جیل سے چھوٹ کر آ گیا تھا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولیں، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ خوف کے مارے گھٹنوں میں چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔
کالا گلاب، وہ خط زمین پر پڑے تھے۔ خود کو سنبھالتے ہوئے وہ شاور لینے گئی۔ وہ جیسے ہی روم میں واپس آئی ایک دم کمرے کی لائٹ بند ہوئی۔ شیزل کو اچانک ہی کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ ابھی چیختی تبھی ریان نے اسے کمر سے دبوچ کر بستر پر پھینکا اور اس پر جھک کر اس کے گاؤن کی ڈوری کھول دی۔ وہ اس کے جسم کے ہر حصے کو چھوتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپا کر لیٹ گیا، گویا اسے سکون مل رہا تھا، جبکہ شیزل کی سانسیں بند ہونے کو تھیں۔ بہت مس کیا تمہیں سویٹ ہارٹ، تمہارے جسم کو، تمہارے جسم کی خوشبو کو، تمہاری آنکھوں کو، تمہارے بالوں کو، تمہاری مدھم سسکیوں کو اور ان دھڑکنوں کو۔ اس کے جسم کے حصے پر دباؤ ڈالتے ہوئے سرگوشی کرنے لگا۔ شیزل کی سسکی نکلی۔ کیوں آئے ہو؟ شیزل نے روندھی آواز میں پوچھا۔ سکون لینے۔ 4 سال سے بے سکون تھا، بہت تھک گیا، پلیز مجھے اپنے پاس سونے دو۔ وہ بچوں کی طرح معصومیت سے کہہ رہا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ اسے ریان کا وجود بھاری محسوس ہو رہا تھا، شاید وہ سچ میں سو گیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ نیند سے جاگا۔ شیزل اپنے سینے پر اس کی گرم سانسوں کا احساس ہو رہا تھا۔ ریان نے جھک کر اپنے اوپر حدت لبوں کو اس کی گردن سے سینے تک پھیرتے ہوئے ہلکی سی بائٹ کی اور ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ آن کیا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ بہت سکون کی نیند آتی ہے تمہارے پاس، اسے مسکراتے ہوئے کہا۔ البتہ شیزل کی آنکھیں اب سوکھ چکی تھیں۔ اب 12 قتل کرنے کے بعد تو انسان کو سکون کی نیند آئے گی ہی نا۔ وہ بولا تو وہ ششدر رہ گئی۔ کیا ہوا تمہیں نہیں پتا؟ شاید تم نے نیوز نہیں دیکھی۔ اب تک تم جن جن ایکٹرز کے ساتھ کام کر چکی ہو، میں نے سب کو ٹھکانے لگا دیا، کیونکہ وہ اسی لائق تھے۔ انہوں نے تمہیں چھوا تھا، اب بس تمہاری جان لینی ہے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنا ظالم تھا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم کتنے سفاک درندے ہو تم۔ وہ غصے سے دھاڑی تو وہ ہنسا۔ مذاق کر رہا ہوں میری جان، میں بس چاہتا ہوں تم سب چھوڑ دو، ہم یہاں سے دور چلے جائیں۔ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا جب شیزل اسے دور دھکیل کر اٹھ بیٹھی۔ میرا جواب آج بھی وہی ہے، میں نہیں چھوڑوں گی یہ سب۔ اور تم ہوتے کون ہو مجھ پر حکم چلانے والے؟ وہ غصے سے چیخی۔ تمہارا شوہر۔ اب کی بار وہ بھی دھاڑا تھا۔ ایک اور جھوٹ۔ واو۔ وہ سراہے بنا نہ رہ سکی۔ تبھی ریان نے جیب سے پیپرز نکال کر اس کی طرف لہرایا۔ غور سے دیکھو اسے، نکاح نامہ ہے یہ، جس پر تم نے دستخط کیے ہوئے۔ وہ ساکت رہ گئی۔ اس نکاح نامے پر اس کے دستخط تھے۔ یہ میں نے نہیں کیا، تم نے میری سائن کاپی کیے ہیں نا؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی۔ یہ تمہارے ہی ہیں ڈیئر وائف۔ میرے جیل جانے سے پہلے تم نے ایک پروجیکٹ سائن کیا تھا، انہی پیپرز کے بیچ میں نے یہ پیپرز رکھوائے تھے جسے پڑھے بنا تم سائن کر چکی تھی۔ سو مسز شیزل ریان۔ اس پر حاوی ہوا تو وہ پیچھے جھکی۔ تم پچھلے 4 سال سے ریان واسق کے نکاح میں ہو، قانونی بیوی ہو تم میری، اب کہاں بھاگو گی؟ وہ گہرا مسکرایا۔ شیزل کا تو سر ہی چکرا کر رہ گیا۔ سو بتاؤ، ہنی مون پر کہاں جاؤ گی؟ ایسے مت دیکھو، میں نے شیئرز خریدے تھے، اتنا پیسہ تو ہے میرے پاس کہ تمہیں گھما سکوں۔ شیزل نے غصے سے منہ پھیرا۔ یعنی تم نہیں مانو گی میری بات، نہیں چھوڑو گی یہ سب؟ ریان ایک دم سنجیدہ ہوا تو شیزل نے نفی میں سر ہلایا۔ اوکے، تو پھر میں سہاگ رات ابھی ہی منا لیتا ہوں۔ وہ اس پر جھکا، اس کے گاؤن کو اتار کر پھینک چکا تھا۔ وہ مسلسل اپنے ناخنوں کو تو کبھی اس کے سینے کو تو کبھی کاندھے پر گاڑ رہی تھی۔ بس کرو جنگلی بلی۔ ریان نے اس کے ہاتھ قابو میں کر کے اسے الٹا کیا اور اس کی پیٹھ پر جھکا دانتوں سے بائٹ کرنے لگا۔ ہٹو، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ بمشکل کہہ پائی تھی۔ ریان نے اسے اپنے اوپر کیا اور اس کے ابھاروں کو اپنے لبوں کی شدت سے سرخ کرنے لگا۔ وہ سسکیاں لے رہی تھی، اس کی مدھم آہیں کمرے میں گونج رہی تھی۔ اوف پلیز۔ وہ اب اسے تڑپا رہا تھا۔ شیزل نے غصے سے اس کی گردن پر بائٹ کی تو سر پیچھے کیے ہنسنے لگا۔ ہاں، آئی لائک اٹ۔ اس نے آنکھ دبائی تو شیزل جھینپ گئی۔ وہ پوری رات اسے یوں ہی تنگ کرتا رہا۔ ہم آج جا رہے ہیں اور میں تمہاری نہیں سنوں گی۔ وہ اسے اطلاع دے کر پلٹنے لگا، تبھی وہ تیزی سے اٹھی۔ ریان، میں نے کر تو لیا تمہیں ایکسیپٹ۔ تم 1 ہفتے سے میرے ساتھ، مجھے کہیں جانے بھی نہیں دے رہے۔ میں نے اپنی شوٹس کینسل کر دی ہیں، مگر تمہارے ساتھ جا نہیں سکتی۔ میں کانٹریکٹ یوں توڑ کر نہیں جا سکتی۔ 2 سال تک میں بالکل بھی کہیں نہیں جا سکتی۔
اگر میں اچانک کہیں چلی گئی تو وہ لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے، مجھ سے پیسے واپس مانگیں گے، دھمکیاں دیں گے۔ اسے تفصیل سے بتا رہی تھی۔ وہ پرسکون سا اس کے پاس آ بیٹھا۔ تمہیں کس نے کہا تم کہیں جا رہی ہو؟ میں تو تمہیں اس ملک سے غائب کر رہا ہوں۔ سب یہی جان پائیں گے کہ تم کڈنیپ ہو چکی ہو۔ اس نے آنکھ دبا کر کہا تو شیزل کا منہ کھلا رہ گیا۔ یہ تمہارے پاس ایسے پلانز آتے کہاں سے؟ شیزل نے اسے گھورا تو وہ اس کے قریب ہوا۔ تمہارے متعلق میرے پاس اور بھی پلانز ہیں۔ تم جیسے چاہو جی سکتی ہو، مگر اس ملک سے، اس شہرت سے، اس انڈسٹری سے دور رہ کر۔ وہ خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی وہ اس کے لیے بہت کوشش کر رہا تھا۔ 24 گھنٹوں کے اندر وہ اسے ملک سے غائب کروا چکا تھا۔ بوٹ پر تھے، سمندر کی لہروں کی ٹھنڈی ہوائیں اسے سکون دے رہی تھیں۔ وہ خوبصورت نظارہ دیکھ رہی تھی اور ریان اسے پیچھے سے پکڑے کھڑا تھا۔ بالآخر وہ دونوں آزاد تھے۔ ریان، وہ اس کی گردن میں منہ چھپایا اس کی خوشبو سونگھ رہا تھا۔ میرے لیے کچھ گنگناؤ نا۔ اس کی فرمائش پر ریان نے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ آج رات ڈنر پر وہی ڈریس پہن کر آنا جو میں نے کہا تھا۔ شیزل نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ رات وہیں سرخ گاؤن پہن کر باہر آئی۔ پانی کے جہاز پر ایک خوبصورت کینڈل لائٹ ڈنر ٹیبل اس کا منتظر تھا۔ ریان نے اس کا ہاتھ تھام کر چومتے ہوئے اسے اپنا قریب کیا۔ ہمیشہ کی طرح خوبصورت۔ وہ مسکراتے ہوئے کرسی پر آ بیٹھی، جبکہ ریان گٹار تھام کر اس سے کچھ فاصلے پر رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آرام دے تو مجھے، برسوں کا ہوں میں تھکا، پلکوں پہ راتیں لیے، تیرے واسطے میں جگا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر شدت جذبات سے کہہ رہا تھا۔ وہ محویت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آرام دے تو مجھے، برسوں کا ہوں میں تھکا، پلکوں پہ راتیں لیے، تیرے واسطے میں جگا۔ اس کی دلکش آواز شیزل کو سکون دے رہی تھی۔ کتنے سالوں بعد وہ اسے سن رہی تھی۔ شیزل کو ایک دفعہ پھر اس سے محبت ہونے لگی تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ کاش وہ اس سے بے وفائی نہ کرتی تو آج وہ دونوں بہت آگے بڑھ چکے ہوتے۔ میرے ہر درد کی گہرائی کو محسوس کرتا ہے تو، تیری آنکھوں سے غم تیرا مجھے معلوم ہونے لگا۔ وہ گٹار بجاتے ہوئے اٹھ کر اس کے قریب آیا اور انگلی کی پوٹ سے اس کے بہتے آنسوؤں کو صاف کیا۔ تو ملا تو خدا کا سہارا مل گیا۔ شیزل نے اس کے ہاتھ کو تھام کر بوسہ دیا۔ اس کے ساتھ ہمیشہ کتنا غلط کرتی تھی، پھر بھی اسے کتنا چاہتا تھا۔ میں راز تجھ سے کہوں، ہم راز بن جا ذرا، کرنی ہے کچھ گفتگو، الفاظ بن جا ذرا۔ وہ گٹار سائڈ پر رکھ کر زیر لب گاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر ہلکا سا ڈانس کرنے لگا۔ شیزل کا ایک ہاتھ اس کے کاندھے پر تھا اور دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں، جبکہ ریان کا ایک ہی ہاتھ اس کی کمر پر تھا۔ جدا جب سے ہوا تیرے بنا خاموش رہتا ہوں میں، لبوں کے پاس آ، اب تو میری آواز بن جا ذرا۔ ریان کے چہرے پر درد تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، اس کے کاندھے پر سر جھکائے گا رہا تھا۔ شیزل نے اس کے گرد بازوں کو مضبوط حصار بنایا۔ تو ملا تو خدا کا سہارا مل گیا، غمزدہ غمزدہ دل یہ تھا غمزدہ، بن تیرے دل یہ تھا غمزدہ۔